अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, ख़वातीन व हज़रात, हम आपकी खिदमत में सीरतुन नबी का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हम ग़ज़वे हुनैन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे और बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिराना के मकाम पर माल गनीमत तकसीम फरमाते हैं और माल गनीमत की तकसीम में उन लोगों के हाथ माल ज़्यादा लगता है जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे। उनके दिल की तस्कीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तरजीह दी, उन्हें ज़्यादा माल दिया ताकि वो इस्लाम के करीब आएँ। और ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिल तक पहुँचने के लिए आपको उनके पेट से होकर गुजरना पड़ता है, यानी उनकी ज़िंदगी में जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी लज्जात के ताल्लुक़ से उनकी तड़प है, उसकी तकमील आप नहीं करेंगे, उनके ख्वाहिशात को आप पूरा नहीं करेंगे तो आप उनके दिल तक नहीं पहुंच सकते। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस रोए ज़मीन के सबसे बड़े हकीम थे, जो आप लोगों की नफ्सियात को सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, उसका लिहाज करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को तरजीह दिया, उन्हें माल गनीमत से कुछ ज़्यादा ही दिया। लेकिन आप जानते हैं कि सहाबा किराम अपनी तमाम फजीलतों के बावजूद और ईमान के जिस दर्जे पर वो पहुंचे हुए थे, जिस तक पहुंचने के लिए अगर उम्मत का कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो उनके एक मुद्द के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। वो सहाबा किराम, जाहिर सी बात है, वो भी बशर थे, वो भी इंसान थे, उनके अंदर भी बशरी कमजोरियां थीं और कहीं ना कहीं ये कमजोरी उनके सामने आ जाती थी। अंसार ने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को तरजीह दिया है और हम महरूम रह गए हैं। चुनाचे उनके गम का इजहार जो हुआ वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। साद बिन उबादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार माल गनीमत की तकसीम के ताल्लुक से ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। आपने पूछा, साद तुम कैसा सोचते हो? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं भी तो एक फर्द हूँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी अंसार ही का एक हिस्सा हूँ, जो वो लोग सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ साद, अंसारियों से कह दो, अपने भाइयों से कह दो कि फलां जगह पर इकट्ठा हूँ। जाके साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, साद बिन उबादा ने ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा है, वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद तमाम अंसार वहां पर इकट्ठा होते हैं। उनके साथ कुछ थोड़े बहुत जो मुहाजिरीन हैं वो आते हैं, उनको भी आने दिया जाता है, और थोड़े बहुत लोग आते हैं, उनको भी आने दिया जाता है। लेकिन जो नए नए मुसलमान होते हैं, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब जो होते हैं, उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। आप उनके सामने खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ऐ अंसारियों, ये मैं क्या तुम लोगों के बारे में सुन रहा हूँ? क्या दुनिया की मोहब्बत में तुम लोग भी मरूब हो गए? बेशक जो तुम लोग महसूस कर रहे हो और जो अपने दिलों के अंदर पा रहे हो, इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सी और छोटी सी तकरीर फरमाई और कहा कि अंसारियों, क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुम लोग मोहताज थे, मेरे ज़रिए से अल्लाह ताला ने तुम्हें गनी बनाया, तुम लोग गुमराह थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ज़रिए से तुम्हें हिदायत दी, तुम लोग आपस में दस्तो गरीबां थे, आपस में क़त्ल गादगरी का बाजार गर्म किए हुए थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ज़रिए से तुम्हें अमन बख्शा। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने कहा है, वअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैना क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अगर आप रोए ज़मीन के तमाम ख़जाने इनको दोस्त बनाने के लिए खर्च कर देते, उन्हें दोस्त बनाने के लिए सारा मालो मता खर्च कर देते, तो भी इन्हें दोस्त नहीं बना सकते थे। अल्लाह ही है जिसने इनके दरमियान मोहब्बत पैदा की, उल्फत पैदा की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात अंसारियों के सामने बयान करते हैं कि हमारे ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हिदायत बख्श दी, तुम गुमराह थे, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिरात मुस्तकीम अता किया, तुम मोहताज थे, फ़कीर थे, तुम्हें अल्लाह ने हमारे ज़रिए से गनी बनाया, और आज ये दुनिया के लिए, ये झूठे और धोखे वाले मालो मता के लिए तुम लोग भी नाराज़ हो गए, गम में मुब्तला हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अंसारियों जवाब क्यों नहीं देते? अंसारियों ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको क्या जवाब दें? बेशक जो कुछ है अल्लाह उसके रसूल का करम है,
آپ بے شک سچ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے احسانات ان کو گنائے ہوں، اپنے احسانات جتلائے ہوں۔ کہا اے انصار کی جماعت، اگر تم لوگ یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو پریشان حال تھے، آپ کو بھی تو آپ کی قوم نے دھتکار دیا تھا، آپ کو بھی تو کوئی جائے پناہ ملنے والی نہیں تھی، آپ بھی تو بیار و مددگار تھے، اور ہم نے آپ کو مدد دی، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ پر جانیں قربان کی، یہ کہو اے انصاریوں تو تم حق بجانب ہوگے، سچ کہو گے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہوگا، تمہاری بھی قربانیاں ہیں، اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے لیے کیا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن اے انصاریوں، کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اپنے گھروں کو جب جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو درہم و دینار لے کے جائیں، اور اے انصاریوں جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تم رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ سن لو، خدا کی قسم، اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں بھی انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اے اللہ تو انصار پر رحم فرما، اے اللہ تو انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، اے اللہ تو انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی انصاریوں کو۔ یہ سننا تھا کہ سارے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، سب کی داڑھیاں تر ہو گئی، آنسو چھلک پڑے سب کی آنکھوں سے۔ دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں جو انہیں ایمان نصیب ہوا تھا، اس ایمان سے ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو گئے ہوں، بشری تقاضوں کے حساب سے، بشری تقاضوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی کبھی کبھی کمزوریاں راستے کا رکاوٹ بنی ہوں، لیکن جو ہی انہیں اللہ کی یاد آئی اور جو ہی انہیں صحیح راستہ بتلایا گیا، فوری طور پر وہ اپنے اس حرکت سے باز آ گئے۔ آپ نے دیکھا تمام شکوے اور شکایتیں دور ہو گئیں ایک تقریر کی وجہ سے، ایک معمولی خطبے کے نتیجے میں۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقت بتلائی، سچائی بتلائی، اور دنیا کی بے بضاعتی ان کے سامنے واضح کی، اور یہ واضح کیا کہ انصاریوں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہنچ کر میں اپنے قوم اور قبیلے کو دیکھ کر میرے اندر کوئی حمیت جاگ اٹھی ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس صرف تالیف قلب کے لیے نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام میں آ جائیں، ان کا اسلام مضبوط ہو جائے، اور یہ پورے طور پر اسلام کے اندر راسخ ہو جائیں، ان کے دل میں ایمان جڑ پکڑ لے۔ ان کی خواہشات، ان کی حیث و طمع، ان کی لالچ کو دیکھ کر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ باقی میری ذاتی پسند اور ناپسند کا یہاں پر کوئی دخل نہیں تھا، ذاتی ترجیحات کا یہاں پر کوئی دخل نہیں تھا۔ جو کچھ کیا اللہ اس کے رسول کے لیے کیا، جو کچھ کیا اسلام کے لیے کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا گیا تھا، ذاتی مفاد کے لیے اللہ کے رسول نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ انصاریوں کی کیا کیا قربانیاں ہیں، مہاجرین کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفت قلوب، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو ترجیح دیا تھا تاکہ ان کا اسلام مضبوط ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بخشا، اتنا بخشا، اتنا دیا کہ آپ کے خلاف جو ہمارے دل میں بغض تھا، آپ کے خلاف ہمارے دل میں جو نفرت تھی، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنے دل کے اندر جو نفرت اور عداوت پاتے تھے، وہ سب محبت میں بدل گئی۔ سخاوت وہ چیز ہے، فیاضی وہ چیز ہے، اور حکمت عملی وہ چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان کو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہاں پر ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو وہ حکمتیں جاننا چاہیے کہ بھلے ہمیں ذاتی طور پر نقصان پہنچے، بھلے ذاتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے، ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، لیکن اگر اسلام کا کلمہ سربلند ہو رہا ہے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو رہا ہے، اگر اسلام کو مضبوطی اور قوت مل رہی ہے، ذاتی ترجیحات اور ذاتی مفادات کو انسان کو سائیڈ میں رکھنا چاہیے، اور یہی کام انصار نے کیا، مہاجرین نے کیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو ہم جاری رکھنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں، اور مال غنیمت کی تقسیم میں ان لوگوں کے ہاتھ مال زیادہ لگتا ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے دل کی تسکین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترجیح دی، انہیں زیادہ مال دیا تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان کے پیٹ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، یعنی ان کی زندگی میں جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کی لذات کے تعلق سے ان کی تڑپ ہے، اس کی تکمیل آپ نہیں کریں گے، ان کے خواہشات کو آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روئے زمین کے سب سے بڑے حکیم تھے، جو آپ لوگوں کی نفسیات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس کا لحاظ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ترجیح دیا، انہیں مال غنیمت سے کچھ زیادہ ہی دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود اور ایمان کے جس درجے پر وہ پہنچے ہوئے تھے، جس تک پہنچنے کے لیے اگر امت کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی بشری کمزوریاں تھیں، اور کہیں نہ کہیں یہ کمزوری ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ انصار نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ترجیح دیا ہے اور ہم محروم رہ گئے ہیں، چنانچہ ان کے غم کا اظہار جو ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ انصار کے دل میں جو حزن و اضطراب تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سے خطبے کے ذریعے سے دور کیا، اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب یہ مشن پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ تشریف لائے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائیگی کی، اور عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ جو وقفہ تھا، چونکہ یہ رمضان اور شوال اور ذیقعد کے جو مہینے تھے، اسی درمیان یہ سارے واقعات پیش آئے، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا قیام کیا۔ آپ کے پاس مہلت تھی اپنی مملکت کا جائزہ لینے کی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان بہت سارے سرایا، چھوٹے چھوٹے جو جنگی مہم ہوا کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی فوج روانہ کی سرکوبی کے لیے، کہیں فتنوں کو دبانے کے لیے، کہیں پر اگر کوئی سر اٹھا رہا تھا تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کو روانہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر آپ نے الگ الگ عمال بھیجے، زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے۔ جو ہی نیا سال شروع ہوا، یعنی محرم سن 9 ہجری کی جو ابتدا ہے، ابتدا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر تقریباً ان کی تعداد 14 یا اس سے زیادہ تھی، الگ الگ عمال مقرر کیے اور الگ الگ تحصیلداران زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اور یہ اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے کہ انسان شخصی طور پر زکوٰۃ کو تقسیم نہیں کرتا، کہ ہر آدمی اپنی پسند اور ناپسند کے حساب سے زکوٰۃ کو تقسیم کرے، ہر آدمی اپنی پسند اور ناپسند کے حساب سے جتنا چاہے زکوٰۃ نکالے، جتنا چاہے نہ نکالے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی مملکت کے لیے جس سسٹم کی ضرورت تھی اس سسٹم کو آپ نے مقرر کیا۔ عمال اور تحصیلداران زکوٰۃ آپ نے روانہ کیے تاکہ وہ شروع میں جاتے تھے اور ہر شخص کے پاس جو پراپرٹی ہوتی تھی اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ ابھی آپ کے پاس کتنے اونٹ ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنا مال ہے، تاکہ اگلے سال جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئیں تو اسی حساب سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بہت سارے تحصیلداران زکوٰۃ روانہ کیے۔ کچھ جو سرایا آپ نے بھیجے، جو چھوٹی چھوٹی فوجیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، ان میں ایک سریے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طی کی قبیلے پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں پر ایک چرچ تھا، قلس جس کو بولتے تھے، اس کو ڈھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر حملہ آور ہوتے ہیں، اور حملہ آور ہونے کے بعد اس
قلس کو اور اس چرچ کو ڈھا دیتے ہیں جس کو ڈھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ بہت سارا مال غنیمت بھی ان کو ملتا ہے جسے وہ لوٹتے ہوئے فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ کچھ جو نفیس مال ہوتا ہے، اچھا اور عمدہ قسم کا مال تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا کے رکھا تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر سکیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سریہ اور یہ فوج کامیاب و کامران ہو کر واپس آتی ہے تو اسی مال غنیمت کا ایک حصہ تھی عرب کے مشہور سخی اور فیاض حاتم طائی کی بیٹی بھی۔ حاتم طائی کی بیٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حفاظت کے لیے آ سکتا تھا وہ تو آیا نہیں، جو ہمیں کچھ ہمارے کام آ سکتا تھا وہ تو بھاگ گیا ہے۔ یعنی وہ اپنے بھائی عدی بن حاتم سے مراد لے رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا تھا، قبیلہ طی پر، وہ وہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے تھے، شام کا رخ انہوں نے کر لیا تھا۔ تو وہی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بچا سکتا تھا، جو ہمارے کچھ کام آ سکتا تھا، جو ہمیں یہاں آ کر چھوڑا سکتا تھا، وہ تو آیا نہیں ہے۔ اب آپ ہماری حالت پہ رحم کیجیے اور ہمیں ہماری قوم میں واپس کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری اعزاز کے ساتھ، پوری تکریم کے ساتھ، آپ جانتے تھے کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی ہے، عرب کا سب سے بڑا سخی شخص، عرب کا سب سے بڑا فیاض شخص، جس کے سخاوت اور فیاضی کی مثالیں دی جاتی ہیں، جو سخاوت و فیاضی کی ایک علامت مانا گیا ہے، اس کی بیٹی تھی۔ چنانچہ ایک شخص نے، غالباً وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب مانگ ہی رہی ہو تو سواری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری دے دیں تاکہ آپ اس سواری سے آپ اپنی قوم میں پہنچ سکیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیے جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں ان میں جو بھروسے مند شخص ہے، جو اعتماد کے قابل شخص ہے، اس کو آپ چن لیں اور آپ اپنی قوم میں جا سکتی ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک معتمد شخص کو وہ چنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ہے، اس کے ساتھ مجھے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ باعتماد شخص ہے، بھروسے مند ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی اس بیٹی کو سواری دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ وہ جا کے فوری طور پر اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچتی ہیں جو شام بھاگ گئے تھے، اور وہاں جا کر کہتی ہیں کہ عدی تم کسی بھی حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کی اطاعت قبول کر لو۔ عدی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں سے چھپتے چھپاتے، بچتے بچاتے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ عدی تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا چیز ہے جو تمہیں اسلام سے دور کیے ہوئے ہے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود پاتے ہو؟ کوئی اور ہے معبود جو اس لائق ہے جس کی عبادت کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہ میں تو کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ کیا اس کی کبریائی تم تسلیم نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا تم اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی پاتے ہو؟ اس سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اس سے بھی عظیم کوئی ہستی ہے؟ اس کی کبریائی سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں، ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں یہ واقعات جو سن رہے ہیں، چاہے وہ جنگ کی حالت ہو یا فوج کشی کی حالت ہو، آپ ہر جگہ رحمت للعالمین محسن انسانیت کے اس طرز عمل کو ہر جگہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کتنا بھی بھاری دشمن، آپ کا جانی دشمن کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی پناہ چاہتا ہے، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، تو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں ایسا کیا کہ آپ نے انہیں قتل کر دیا ہو یا انہیں جیل میں ڈال دیا ہو یا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہو جو انسانیت کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی قیدی جو جنگوں میں ہاتھ آتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح وحشت و بربریت کا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح درندگی کا ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور کون کون سے عذاب، کون کون سی تکلیفیں اور کون کون سی آزمائشیں ان کے اوپر توڑی جاتی ہیں۔
کس کس طرح کی تکلیفیں ان کے اوپر آزمائی جاتی ہیں، کس کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا، انسانیت جس کو سن کر شرما جائے، انسانیت جس کو دیکھ کر جھیپ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فوجی بھی اگر قیدی بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا معاملہ کیا، رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے عدی، اگر زمانہ دراز ہوا تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے اپنی سواری پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گی اور اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اے عدی، اگر زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے سامنے فتح ہوں گے۔ اے عدی، اگر تم عمر لمبی پاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے چلو میں سونا بھر کر اپنے گھر سے باہر لوگوں کو بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن کوئی بھی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کے سامنے کی۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئی تھی اور آتی تھی، اسے اپنی مویشی کے علاوہ، اپنی سواری کے علاوہ اور کسی چیز کا کوئی ڈر و غم نہیں ہوتا تھا، اور میں ان لوگوں میں شریک تھا جن لوگوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا۔ دنیا کی دو عظیم سلطنتیں جو مغلوب ہوئی مسلمانوں کے سامنے، جن کا زوال ہوا، اور جو لوگ فاتحین وہاں پر موجود تھے ان میں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بہرحال یہ چند سرایہ تھے اور چند واقعات تھے جو غزوہ حنین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پیش آئے، اور یہ معاملات، یہ سب جو کاروائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ مدینے میں بیٹھ کر کی۔ وہاں پر آپ نے وفود بھیجے، وفود کا استقبال کیا، مختلف سرایہ بھیجے، تحصیلداران زکوٰۃ بھیجے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی فوج کشی کی۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔